अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए मोहिउद्दीन नवाब की एक और नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है गंदी गली। तो आइए शुरू करते हैं। उसने धड़कते हुए दिल से दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक की आवाज़ खट 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 थी। दिल की आवाज़ धक 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 थी। दोनों आवाज़ें गडमड होकर धक खट की मुनाफिकत पेश कर रही थीं। किसी गटर के सामने अपने लिबास पर परफ्यूम स्प्रे करने वाला लाजमन खुशबू और बदबू के दरमियान गिरफ्तार रहता है। इसने दूसरी बार दस्तक देते हुए सोचा, समीना दिल की आवाज़ पर आएगी, दरवाज़ा खोलेगी और फिर सबसे पहले अपना दीदार कराएगी। वो ख्यालों में मुस्कुरा रही थी। दरवाज़ा खोलकर मीठी सी नाराज़गी से पूछ रही थी, कहाँ खो गए थे? मैं पिछले 2 बरस से जाग रही हूँ। हर आहट पर दरवाज़ा खोल देती हूँ। हवा का झोंका आता है, तुम नहीं आते। बोलो, कहाँ खो गए थे? अचानक ख्यालात फना हो गए। दरवाज़ा एक झटके से खुला। एक करख्त चेहरे वाली खातून ने करख्त आवाज़ में कहा, खालिद, तुम फिर हराम की रोटियां तोड़ने आ गए? लानत है तुम पर। अरे बेगैरत, तुम हमें इज्जत से जीने नहीं देते ना सही, इज्जत से मरने तो दो। हमारे बाद इस घर में आकर चिरागा करना, आखिर ये तुम्हारे बाप का घर है। खालिद ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, खुदा के लिए भाभी जान, आपकी आवाज़ दूसरे घरों तक जा रही है। इज्जत मेरे हाथ में भी है और आपके हाथ में भी। ज़रा दरवाजे से निकल कर देखें, मैं इज्जत को 4 चांद लगाने वाली ऐसी ऐसी चीज़ें लाया हूँ कि आज से महल्ले के हर घर में हमारे ही घर की बात हुआ करेगी। भाभी जान ने दरवाजे से निकलकर सड़क पर देखा तो आंखें हैरत से फैल गईं। एक बड़े ट्रक पर दुनिया जहान का सामान लदा हुआ था। पहली नज़र में एक बड़ा सा फ्रिज और 26 इंच का रंगीन टीवी नज़र आया। वॉशिंग मशीन भी झलक दिखा रही थी। भाभी जान ने अपनी चढ़ती उतरती सांसों पर काबू पाते हुए पूछा, ये किसका सामान है? खालिद ने फ़ख्र से सीने पर हाथ मारकर कहा, ये सब हमारा है, ये सामान मैं लाया हूँ। वो ट्रक पर लदे हुए सामान को बेयकीनी से देखते हुए बोली, क्या जेल से छूटने वाले कैदियों को इतनी सारी चीज़ें दी जाती हैं? खालिद ने जल्दी से हाथ पकड़कर कहा, खुदा के लिए भाभी जान, आहिस्ता बोलें। मैं बाहर का सामान घर ला रहा हूँ और आप घर की बात बाहर पहुँचा रही हैं। आखिर ये सब इज्जत से जीने का सामान है। आप भी इज्जत से आहिस्ता बोलें। ट्रक ड्राइवर और मजदूर सामान उतार कर ला रहे थे। घर के अंदर राजदाराना सरगोशी थी कि खालिद वापस आ गया है, जबकि ख़ानदान की इज्जत का ख्याल न रखने वाले को वापस नहीं आना चाहिए था। अभी घर के तमाम अफराद पसो पेश में थे कि इसे अंदर आने की इजाज़त देना चाहिए या नहीं। वो अकेला नहीं आया था, पूरे घर में और पूरे समाज में मुअज़्ज़ज़ और बदतर कहलाने का सर्टिफिकेट साथ लाया था। देखते ही देखते पूरे महल्ले में चर्चा होने लगा कि समद यार खान का छोटा नालायक बेटा खालिद यार खान सबसे बड़े साइज़ का फ्रिज, रंगीन टीवी, VCR, वॉशिंग मशीन, रिमोट कंट्रोलर से उड़ने वाले बच्चों के हवाई जहाज़, वीडियो गेम्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कीमती साड़ियाँ, विलायती रेशम के थान और ऐसे ही बेशुमार फ़ॉरेन आइटम्स लाया है। खालिद दरवाजे के बाहर खड़ा दूर तक नसरें तोड़ा रहा था। महल्ले के तमाम घरों की खिड़कियाँ और दरवाजे खुल गए थे। औरतें झांक कर देख रही थीं। मर्द बाहर निकल आए थे। खालिद को भाई या बेटा कहकर मुखातिब कर रहे थे। वो करीब आकर सलाम कर रहा था, इनसे मुसाफा कर रहा था, बार बार अपने घर के दरवाजे को भी देख रहा था। अभी तक किसी ने उसे अंदर नहीं बुलाया था। एक महल्लेदार ने पूछा, इतने अरसे तक कहाँ थे? सामान देखकर पता चलता है कि दुबई से आ रहे हो। दूसरे ने कहा, तुम्हारे पीछे तरह तरह की बातें हो रही थी। कोई कहता था कि तुम ऐसे हो, कोई कह रहा था कि तुम वैसे हो। तीसरे ने कहा, लोगों को तो बातें बनाने से मतलब है। एक जवान ने कहा, खालिद भाई, कोई कह रहा था कि पता नहीं। कौन कह रहा था? मुझे याद नहीं है।
مگر کوئی کہہ ضرور رہا تھا کہ تم جیل میں ہو، کہیں سزا بھگت رہے ہو۔ دوسرے جوان نے ہنستے ہوئے کہا، جیل کو عرف عام میں سسرال کہا جاتا ہے۔ اگر ہمارے خالد بھائی سسرال سے ٹرک بھر کر جہیز لائے ہیں تو ہمیں بھی ایسا ہی سسرال پسند ہے۔ اس بات پر سب دل کھول کر کہے لگانے لگے۔ ٹرک ڈرائیور نے آ کر کہا، ہمیں جلدی فارغ کرو، تمام سامان اندر پہنچا دیا ہے۔ یہ فریج دروازے سے اونچا ہے، اندر نہیں جائے گا، اس کا کیا کریں؟ پڑوسی نے کہا، اسے کسی طرح تو اندر لے جانا ہوگا۔ مگر یہ کیسے جائے گا؟ بھابھی جان نے دروازے پر آ کر کہا، پچھلا دروازہ کافی بڑا ہے، فریج کو گندی گلی سے لانا ہوگا۔ ہاں، گندی گلی، ایک نے تائید کی۔ دوسرے نے کہا، گلی تنگ ہے، ٹرک وہاں سے گزر نہیں سکے گا۔ خالد نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم اسے سوزوکی میں لے کر جائیں گے۔ اس نے ٹرک والے کو کرایہ دے کر فارغ کر دیا۔ محلے کا ایک جوان سوزوکی لینے چلا گیا۔ باقی محلے کے لوگوں نے خالد کو گھیر رکھا تھا، اسے اپنائیت کا اظہار کر رہے تھے، باتوں ہی باتوں میں معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کون سا طلسمی چراغ اس کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اس ٹرک میں کم از کم 50,000 روپے کا سامان آیا ہوگا۔ اتنی بڑی خریداری اسی وقت ممکن ہے جب خریدار لاکھوں روپے کا مالک ہو، اور لاکھوں روپے یا تو باہر جا کر کمائے جاتے ہیں یا کالے دھندوں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ بات پیٹھ پیچھے کہی جاتی ہے کہ فلاں نے تو راتوں رات لاکھوں کمائے ہیں، سالہ چور ہے، اسمگلر ہے، غلط دھندے کرتا ہے، لیکن یہ باتیں کوئی خالد کے منہ پر نہیں کر سکتا تھا۔ ہمارے ہاں جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے کا رواج ختم ہو چکا ہے، لہٰذا وہ خالد کو منہ کی مروت اور جبری عزت دے رہے تھے، اپنی عادت سے مجبور تھے۔ ہر صاحب اقتدار کو زندہ باد کہنے کے عادی ہو گئے تھے۔ خالد کا دل ڈوب رہا تھا۔ سمینہ نظر نہیں آ رہی تھی، اسے ابھی تک اندر نہیں بلایا گیا تھا۔ فریج اگلے دروازے سے نہیں جا سکتا تھا، اسے پچھلے دروازے سے لایا جا رہا تھا۔ بھابھی جان اس سے بھی کہہ سکتی تھیں، اب تم صاف ستھرے راستے سے آنے کے قابل نہیں رہے، گندی گلی سے آ جاؤ۔ لیکن انہوں نے یہ بات بھی چھوٹے منہ سے نہیں کہی، اسے کسی سے نہیں، صرف سمینہ سے شکایت تھی۔ وہ کسی بہانے دروازے پر آ تو سکتی تھی، کھڑکی کا پردہ سرکا کر اپنی ایک جھلک دکھلا سکتی تھی۔ اگر بھابھی جان اپنی بہن کو پردہ کرا رہی تھیں تو پھر بھی ہزار بہانے ہیں۔ وہ اونچی آواز میں کسی سے بول سکتی تھی، دور سے اپنی آواز سنا سکتی تھی، اگر آواز پر بھی پابندی ہو تو وہ کھانسی کی آواز سنا سکتی تھی۔ اچانک کھانسی شروع ہو جائے تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، زبان بند کرنے والے کھانسی پر پہرا نہیں بٹھا سکتے۔ دوسرے عاشقوں کی طرح سمینہ بھی ایسے ہتھ کنڈوں کو سمجھتی تھی، مگر جانے کیوں خاموش تھی۔ سوزوکی آ گئی۔ محلے کے جوان اس کے پچھلے حصے پر فریج کو اٹھا کر رکھنے لگے۔ وہ مایوس ہو رہا تھا، آخر یہ ہزاروں روپے کا سامان کس لیے لایا تھا؟ آدمی تنہا رہنے کے لیے کبھی دولت نہیں کماتا، عورت کی محبت اور رفاقت اسے ایماندارانہ محنت یا مجرمانہ کمائی کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر سمینہ کی ایک جھلک نظر آ جاتی تو اس کے یہ ہزاروں روپے وصول ہو جاتے۔ سوزوکی اسٹارٹ ہوئی۔ ایک جوان نے کہا، خالد بھائی آؤ بیٹھ جاؤ۔ خالد نے بڑے دکھ سے دروازے اور کھڑکی کی جانب دیکھا، پھر التجا کی، بھائیو زحمت تو ہو رہی ہے، اتنی مہربانی اور کرو، خود ہی پچھلے دروازے سے پہنچا دو، میں ابھی آتا ہوں۔ ایک بزرگ نے کہا، ہمارا خالد بیٹا تھکا ہوا ہے، کیوں اسے تکلیف دیتے ہو؟ جاؤ یہ سامان پہنچا دو۔ سوزوکی وہاں سے جانے لگی۔ خالد نے باقی لوگوں سے رخصتی مصافحہ کیا، پھر اپنے گھر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بہت پہلے ہی بند ہو چکا تھا، اس کا مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ اسے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا تھا کہ گھر کے افراد یہ دروازہ بند کر کے پچھلے دروازے کی طرف 14,000 کے فریج کا استقبال کرنے گئے ہیں اور اس دروازے سے خالد کے آنے کی توقع کر رہے ہیں۔ وہ دروازے سے پلٹ کر جانے لگا۔ ایسے ہی وقت اس کے قدم رک گئے۔ کانچ کی ایک چوڑی اس کے پاؤں کے پاس آ کر گری اور ٹوٹ گئی۔ اس نے جلدی سے سر گھما کر دیکھا،
کھڑکی کے پردے سے باہر آ کر چوڑی کی آواز میں بولنے والا نازک سا ہاتھ فوراً ہی اندر جا رہا تھا۔ اس نے خوش ہو کر خوب گہری سانس لی، جیسے گورے گورے ہاتھ کی خوشبو سینے میں کھینچ رہا ہو۔ پھر سانس بھر کے بولا، سمینہ۔ کھڑکی چپ تھی، ہلنے والا دروازہ ساکت ہو گیا تھا۔ بہت دور گھر کے پچھلے حصے سے ملی جلی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید سامنے والی کھڑکی میں وہ تنہا تھی۔ اس نے پوچھا، کیا تم بول نہیں سکتی؟ دیکھو، میں تمہیں جیتنے کے لیے کتنی بڑی رشوت لایا ہوں۔ میں نہیں جانتا گھر والوں کے رویے میں تبدیلی آئے گی یا نہیں، مگر تم صورت تو دکھا دو۔ میں 2 برس بعد آیا ہوں۔ پردے کے پیچھے سے جواب نہیں آیا۔ اس نے پوچھا، کیا یہاں اور کوئی ہے؟ اسے منجلی بھابھی کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، سمینہ، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ جھینپ گیا، خود کو چور محسوس کرنے لگا، جبکہ اس نے کوئی چوری نہیں کی تھی۔ اس کے اور سمینہ کے عشق کا چرچا پورے خاندان میں ہوتا رہا تھا۔ اس کے باوجود 2 برس بعد یوں لگ رہا تھا جیسے نیا عشق ہوا ہو اور وہ نئی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ جانا چاہتا تھا۔ منجلی بھابھی نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر کہا، سنو میاں، تمہارے بھائی صاحب مجھے شریف خاندان سے بیاہ کر لائے ہیں۔ ہمارے خاندان میں ایسی فلمی محبت کرنے والی لڑکیوں کو زہر دے کر مار ڈالتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے سمینہ تمہاری بڑی بھابھی کی بہن ہے۔ اس کی جگہ میری بہن ہوتی تو… خالد نے بات کاٹ کر کہا، تو آپ اسے زہر دے کر مار ڈالتی؟ آپ 1000 بار اپنے خاندان کی ہسٹری بیان کر چکی ہیں اور میں 1000 بار کہہ چکا ہوں کہ آپ کی بہن سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر کبھی دلچسپی کا اندیشہ ہوا تو میں خود زہر کھا کے مر جاؤں گا۔ وہ غصے سے چیخ کر بولی، کیا کہا تم نے؟ کیا میری بہن ایسی گئی گزری ہے؟ کیا وہ سمینہ سے کسی طرح کم ہے؟ آنے دو تمہارے بھائی کو، آج فیصلہ ہو جائے گا۔ ہمارے پڑوسی نے فون پر اطلاع دے دی ہے، تمہارے دونوں بھائی آتے ہی ہوں گے۔ کیا ان کے انتظار میں باہر کھڑا رہوں؟ یہ تمہارے باپ کا گھر ہے، ہم تمہیں کیسے روک سکتے ہیں؟ مگر میرے میکے کی شرافت اور عزت کا خیال کرو، آئندہ سامنے سے نہ آؤ، گندی گلی سے چھپ کر آ جایا کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے پردہ برابر کر دیا۔ وہ پلٹ کر سامنے والے برآمدے سے اتر گیا اور سر جھکائے جانے لگا۔ شاید محلے کی عورتیں ابھی تک بالکونی اور کھڑکیوں سے جھانک رہی تھیں۔ وہ سر اٹھا کر انہیں نہیں دیکھ رہا تھا، وہاں کھڑے ہوئے لوگوں سے انجان بن کر گزر رہا تھا۔ اس نے بوجھل قدموں سے سامنے والی صاف ستھری گلی کو پار کیا اور پھر ایک طرف سے گھوم کر گندی گلی کے سرے پر آ گیا۔ شہر کے کئی علاقوں میں قطار اندر قطار مکانات ہوتے ہیں اور ہر قطار کے سامنے والی گلی صاف ستھری ہوتی ہے۔ کاغذ کا ایک ٹکڑا یا سگریٹ کا ایک ٹوٹا بھی شاید ہی کبھی دیکھنے میں آتا ہے۔ کوئی اپنے گھر کے سامنے ایک تنکا نہیں پھینکتا، سب گھر کے پیچھے پھینکتے ہیں۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آدمی اپنے سامنے گندگی برداشت نہیں کرتا، پیچھے کر لیتا ہے، کیونکہ وہ پیچھے دکھائی نہیں دیتی۔ ہر مکان کے پچھلے حصے میں جو گلی ہوتی ہے وہ غلاظت کا ڈھیر ہوتی ہے۔ یہاں میونسپلٹی کے خاک روب الیکشن کے دور میں روز صفائی کے لیے آتے ہیں، ورنہ انتخابی نتائج کا اعلان ہونے کے بعد 1 مہینہ 2 مہینہ یا 6 مہینے بعد کوئی صفائی کے لیے آتا ہے۔ خالد نے گلی کے سرے پر پہنچتے ہی ناک پر رومال رکھ لیا۔ پہلے وہ اس گلی سے گزرنے کا عادی تھا، 2 برس میں عادت بدل گئی تھی۔ کہتے ہیں محبت کرنے والے کانٹوں پر چلتے ہیں۔ آئندہ اسے سمینہ کی خاطر اس گندی گلی سے گزرتے رہنا تھا۔ وہ سنبھل کر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ کہیں ٹین کے پچکے ہوئے ڈبے اور ٹوٹی ہوئی بوتلیں پڑی تھیں، کہیں آلو اور انڈوں کے چھلکے اور سڑے ہوئے ٹماٹر راستہ روک رہے تھے۔ وہ چند قدم جانے کے بعد رک گیا۔ ایک خاتون نے دروازہ کھول کر اپنے گھر کا کچرا گلی میں پھینکا تھا۔ کچرے کا کاغذی تھیلا اس کے قریب آ کر ایسے گرا جیسے بم آ کر پھٹ پڑا ہو۔ پھٹے ہوئے تھیلے میں سے گرد کا منی طوفان سا اٹھا۔ وہ ناک پر رومال رکھنے کے باوجود کھانسنے لگا۔ پڑوسن ہنسنے لگی۔ وہ گرد اس کے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ خالد کھانستا ہوا تیزی سے آگے بڑھ گیا۔
آگے ایک اور دروازے سے حملہ ہوا۔ ایک کاغذی تھیلا گلی کے درمیان آ کر گرا۔ تھیلا پھٹنے سے سمندری جھینگوں کے چھلکے دور تک پھیل گئے۔ اس کی بساط ناقابل برداشت تھی۔ وہ بو ہوا کے دوش پر آس پاس کے گھروں میں داخل ہو رہی تھی۔ ایک گھر کے دروازے پر ننھے بچے کے غلیظ پوتڑے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ایسے پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا جیسے پل صراط پار کر رہا ہو۔ آخر وہ اپنے گھر کے پچھلے دروازے پر پہنچ ہی گیا۔ اسے اپنے ابا کی کھانسی سنائی دی۔ وہ دروازے کے قریب ایک چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے، کھانستے کھانستے جھک رہے تھے اور جھکتے جھکتے کھانس رہے تھے۔ بڑھاپے نے انہیں پہلے ہی جھکا دیا تھا، کھانسی اور جھکا رہی تھی۔ اب وہ 80-85 برس کے ہو گئے تھے۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا، بوڑھی آنکھیں میچ کر بولے، خالد تم ہو؟ بڑی دلہن کہہ رہی تھی کہ تم واپس آ گئے ہو۔ وہ پاس آ کر سلام کر کے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں ثمینہ کو تلاش کر رہی تھیں۔ باپ نے کہا، نظریں ڈھونڈتی رہتی ہیں، بڑی مشکلوں سے دیدار ہوتا ہے۔ بیٹے نے چونک کر پوچھا، جی ابا جان، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری نظریں تمہیں ڈھونڈتی رہتی تھیں، آج تمہارا دیدار ہو ہی گیا۔ سچ بتاؤ بیٹے، کیا واقعی تم جیل میں تھے؟ ابا جان، آپ اس موضوع پر بات نہ کریں۔ کیوں نہ کروں؟ کیا تم مجھ سے باپ ہونے کا حق چھین لینا چاہتے ہو؟ آدمی بوڑھا اور لاچار ہو جائے تو پھر باپ نہیں رہتا، صرف والد صاحب رہ جاتا ہے۔ باپ اسے کہتے ہیں جو خون کے ایک قطرے سے اولاد کو زندگی دیتا ہے، پھر روٹی، کپڑا اور تعلیم دیتا ہے، سر چھپانے کے لیے گھر، عزت بنانے کے لیے شریفانہ ماحول اور فخر کرنے کے لیے شاندار ماضی دیتا ہے۔ باپ ایک عہدہ ہے، والد صاحب ایک خطاب ہے۔ جس طرح کوئی خطاب حاصل کرنے کے بعد مرتے دم تک خان بہادر کہلاتا ہے، اسی طرح ایک باپ مرتے دم تک والد صاحب رہتا ہے، لیکن وہ باپ نہیں رہتا۔ ملازمت چھوٹتے ہی، کاروبار ڈوبتے ہی، اولاد کا محتاج ہوتے ہی وہ باپ کے عہدے سے گر جاتا ہے۔ کمانے والے بیٹے اس کے باپ بن جاتے ہیں، اسے بیڈ روم کے پلنگ سے اٹھا کر چرپائی پر ڈالتے ہیں اور گھر کے پچھلے صحن میں کھانسنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر والد صاحب کا خطاب باقی نہ رہتا تو اسے گندی گلی میں ڈال دیتے۔ 80-85 برس کے سمت یار خان باپ کے عہدے سے گرنے کے باوجود کماؤ بیٹے سے پوچھتے رہتے تھے، کیا مجھ سے باپ ہونے کا حق چھین رہے ہو؟ گھر میں کوئی تقریب ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کس سلسلے میں تقریب ہو رہی ہے۔ پوتے پوتیوں کے رشتے طے ہوتے ہیں، کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ رشتہ کہاں ہو رہا ہے، کس خاندان میں ہو رہا ہے۔ پوچھو تو بہویں سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی۔ مانا کہ میں اونچا سنتا ہوں، بات کسی طرح میری سمجھ میں نہیں آتی، مگر سمجھائی تو جا سکتی ہے۔ میری بزرگی کا مان رکھنے کے لیے مجھ سے مشورہ تو لیا جا سکتا ہے، میری کوئی بات مان کر مجھے یقین تو دلایا جا سکتا ہے کہ باپ کا عہدہ اب بھی برقرار ہے۔ ارے کمبختو، مجھ سے باپ ہونے کا حق کیوں چھین رہے ہو؟ خالد نے باپ کے بوڑھے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، وہ دور گزر چکا ہے جب گھر کے ہر فرد کو آپ کی ضرورت تھی۔ آج کسی کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ گھر کے ہر بڑے اور بچے کی توجہ کے محتاج ہیں، اور جو محتاج ہوتا ہے ابا جان، وہ باپ نہیں ہوتا، حاکم نہیں ہوتا، اپنے حقوق نہیں منوا سکتا۔ بڑھاپا بحث نہ کر سکا، جواب میں کھانسنے لگا۔ مکان کے سامنے والے حصے میں موٹر سائیکلوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ 10 برس کی ایک پوتی نے کہا، دادا جان، ابو اور چچا جان آ گئے ہیں۔ پھر اس بچی نے خالد سے کہا، چچا، اب نے نئی موٹر سائیکل خریدی ہے، ہمیں گاڑی پر بٹھا کر کلفٹن لے گئے تھے۔ مجھے تو موٹر سائیکل پر بہت ڈر لگتا ہے۔ خالد نے اسے پاس بلا کر چومتے ہوئے کہا، میں اپنی سائمہ کے لیے کار خرید کر لاؤں گا۔ پھر تو بڑا مزہ آئے گا چچا، میں اگلی سیٹ پر بیٹھوں گی، ابو تو کار خرید نہیں سکتے۔ آپ کے پاس ابو سے زیادہ پیسے ہیں؟ بھابھی جان نے اپنے کمرے سے ڈانٹ کر کہا، سائمہ، بکواس نہ کرو، تمہارے ابو حلال کی کمائی لاتے ہیں، اور حلال کی کمائی تھوڑی ہوتی ہے، چلو ادھر آؤ۔ وہ سہم کر خالد سے الگ ہو گئی، سر جھکا کر ماں کے پاس جانے لگی۔
خالد نے بڑے بھائی جان کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہے تھے، بیگم یہ کیا تک ہے؟ دفتر میں دنیا بھر کا کام پڑا ہے، سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملتی اور تم نے فون کر کے گھر بلا لیا۔ خالد آیا ہے تو کیا ہوا؟ کوئی پیغمبر تو نہیں آیا ہے؟ خالد نے چھوٹے بھائی جان کی آواز سنی۔ وہ اپنی بیگم سے کہہ رہے تھے، اچھا تو یہ سامان لایا ہے؟ منجری بھابھی کی آواز سنائی دی، اجی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ سامان تو دوسرے کمرے میں ہے۔ تھوڑی دیر بعد دوسرے کمرے سے بڑے بھائی جان کی آواز آئی، غضب خدا کا، اتنا سارا سامان؟ اس بدماش نے کسی بینک میں ڈاکہ تو نہیں ڈالا ہے؟ بیگم نے کہا، آہستہ بولیے، ڈاکہ آپ نے تو نہیں ڈالا، بھلا ہمیں کس کا ڈر ہو سکتا ہے؟ پولیس ہمارے گھر آ سکتی ہے، بڑے بھائی جان نے کہا۔ تم عورتوں کی عقل ماری گئی ہے، قیمتی اور نمائشی سامان دیکھ کر صبر نہ کر سکیں، ہمارا انتظار نہ کر سکیں، سارا سامان گھر میں لے آئیں۔ پولیس نے چھاپا مارا تو کیا ہوگا؟ چھوٹے بھائی جان نے گرہ لگائی۔ بھابھی جان کی آواز آئی، وہ پریشان ہو کر کہہ رہی تھیں، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، یہ چوری کا بھی ہو سکتا ہے، اب کیا ہوگا؟ چھوٹے بھائی جان نے گرج کر پوچھا، کہاں ہیں وہ لفنگا بدماش؟ بیگم نے کہا، وہ ابا جان کے پاس صحن میں ہے، ہم نے اسے گھر میں نہیں بلایا ہے۔ پھر گرج کر کہا، وہ صحن ہمارے گھر میں ہی ہے، اسے یہاں بلاؤ۔ خالد چرپائی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ منجری بھابھی نے آ کر کہا، اے میاں چلو تمہاری پیشی ہے۔ وہ بھابھی کے پیچھے چلتا ہوا ایک کمرے میں آیا۔ بھابھی جان صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں، بڑے بھائی جان اور چھوٹے بھائی جان ایک طرف یوں کھڑے ہوئے تھے جیسے اسے دیکھتے ہی گولی مارنے والے ہوں۔ بڑے بھائی نے اسے دیکھتے ہی غصے سے پوچھا، تم پھر ہمیں ذلیل کرنے آ گئے ہو؟ وہ آرام سے بولا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ چھوٹے بھائی جان نے فرش پر پاؤں مارتے ہوئے پوچھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ میرے باپ کا مکان ہے، کیا تمہیں باپ کی اور خاندان کی عزت کا کچھ خیال ہے؟ عزت بڑھانے کے لیے ہی اتنا سامان لایا ہوں۔ یہ سامان کہاں سے لائے ہو؟ خالد نے چپ چاپ ایک اٹیچی کے پاس آ کر جیب سے چابیاں نکالیں، اسے ایک چابی سے کھولا، اس میں سے ایک فائل نکالی، اپنے بڑے بھائی کے پاس آیا، پھر وہ فائل دیتے ہوئے کہا، اس میں ہر سامان کی پکی رسید موجود ہے، میں سامان دکھاتا جا رہا ہوں، آپ ایک ایک رسید دیکھتے جائیں۔ یہ 14,000 کا فریج ہے، یہ 12,000 کا VCR اور 12,000 کا رنگین ٹی وی ہے، 6,000 کی واشنگ مشین ہے۔ دونوں بھائی فائل کھولے کھڑے تھے، ایک ایک رسید پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ خالد ایک ایک اٹیچی اور کارٹن کھول رہا تھا، ان میں سے ایسے ایسے سوٹ اور قیمتی ساڑیاں نکل رہی تھیں جنہیں اس گھر کی عورتوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسے خوبصورت کھلونے اور ویڈیو گیمز تھے جنہیں بچے بڑی بڑی دکانوں کے شوکیسوں میں دیکھتے تھے اور جنہیں ان کے والد خریدنے چاہتے تو ایک ہی کھلونے میں ایک ماہ کی تنخواہ ختم ہو جاتی۔ اس گھر میں 2 برس کی بچی سے لے کر 20 برس تک کی بچیاں اور بچے تھے، وہ سب دوسرے کمرے سے ایک ایک چیز کو دیکھ رہے تھے اور للچا رہے تھے۔ خالد نے ایک اور اٹیچی کھولی، اس میں سے زیورات کا ایک ڈبہ نکال کر سامنے رکھنے لگا۔ دونوں بھابھیاں پہلے ہی قیمتی کپڑے اور ساڑیاں دیکھ کر کھل رہی تھیں، سونے کے زیورات دیکھ کر جیسے سانس لینا ہی بھول گئیں۔ ایسے ایسے نئے اور عمدہ ڈیزائن کے زیورات تھے کہ ان پر آنکھیں نہیں ٹھہرتی تھیں۔ ابھی ایک کو دیکھنے سے جی نہیں بھرتا تھا کہ دوسرا ڈبہ کھل جاتا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کون سا زیور پسند کریں اور کسے رد کریں۔ سونے کی ایک کیل بھی ایسی نہ تھی جسے چھوڑنے کو جی چاہتا ہو۔ بھابھی جان زیورات کا پہلا ڈبہ دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھیں، یکے بعد دیگرے آخری ڈبہ دیکھنے تک وہ کھڑی نہ رہ سکیں، دھپ سے پرانے صوفے پر گر پڑیں۔ منجلی بھابھی کا سر چکرا رہا تھا، انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ کتنے کے ہوں گے؟ ان کے شوہر رسیدیں دیکھ رہے تھے اور کیلکولیٹر میں رقم جوڑتے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمام زیورات 42,700 روپے کے ہیں اور یہ دوسرا تمام سامان 48,000 کا ہے، کل رقم 90,700 روپے، یوں سمجھو یہ 1,00,000 روپے کی خریداری ہے۔ خدا کی قسم آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا ہے، پکی رسیدیں موجود ہیں، کسی پر چوری کا الزام آ نہیں سکتا، مگر اتنی بڑی رقم؟
तुम्हारे पास आई कहाँ से? खालिद ने कहा, मैंने कभी आप लोगों की आमदनी नहीं पूछी, आप भी न पूछें। हम सीधी सादी मुलाजमत करते हैं, हमारी बंधी बंधाई तनख्वाह है, दुनिया वाले हम पर नहीं तुम पर शुबा करेंगे। भाभी जान ने कहा, दुनिया वाले किस पर शुबा नहीं करते, ये ज़्यादा से ज़्यादा कमाने का दौर है। मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा, नौकरी के साथ साथ कुछ करें। बेटियां जवान हो रही हैं, दूर क्यों जाते हैं? अपने मोहल्ले में देख लीजिए, ऐसा कौन सा घर है जहां ऊपरी आमदनी नहीं आ रही? आज हमारे घर में कुछ आया है तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, किसकी मजाल है? हर सामान की पक्की रसीद है। आज तो मोहल्ले वालों को नींद नहीं आई कि आज यहाँ से वहाँ तक कोई हमारी हैसियत का आदमी नहीं है। ऊपरी आमदनी इसलिए होती है कि कोई हमारी बराबरी ना कर सके। बेगम, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? हम ये मालूम करना चाहते हैं कि ये नाकारा नालायक लड़का जो कभी 4 पैसे कमाना नहीं जानता था, आज लखपति कैसे बन गया? आखिर ये घर से निकल कर गया कहाँ था? इतने अरसे तक क्या करता रहा था? खालिद ने दोनों भाइयों को चुभती हुई नज़रों से देखा और फिर कहा, आप लोगों ने मुझे कचरा समझकर बाहर फेंक दिया था। क्या आप बता सकते हैं गंदगी में फेंका जाने वाला कचरा कहाँ जाता है? जाहिर है इसे खाकरोब समेट कर ले जाते हैं, यानी कचरा कभी अच्छे हाथों में नहीं जाता। मैं भी बुरे हाथों में जा चुका हूँ। सब इसे सवालिया नज़रों से देखने लगे। उसने कहा, आप मेरी बात ना करें, अपनी बात करें। जब मैं इस घर में था तो आप लोगों के 2 प्रॉब्लम थे, एक मेरी बेरोज़गारी और दूसरी मेरे प्यार की दीवानगी। मैं और सबीना बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन भाभी जान ने साफ इनकार कर दिया था कि अपनी बहन का रिश्ता नहीं देना चाहती थीं, और आप लोगों ने पेशगोई की थी कि मैं कभी कोई काम ढंग का नहीं कर सकूँगा। अगर शादी हुई तो बीवी बच्चों को भूखा मार दूँगा। आज मैंने आपके दोनों मसले हल कर दिए। आज के दौर में ढंग का काम इसे कहते हैं जिससे लाखों रुपए मिलते हों। ये तमाम सामान इस बात का सबूत है कि मैं सबीना को कभी भूखा नहीं रखूँगा। भाभी जान ने कहा, बार बार मेरी बहन का नाम न लो, दुनिया हंसती है, तुम्हारा कुछ नहीं जाता, मेरी बहन बदनाम होती है। खालिद ने कहा, शादी में जितनी देर होगी बदनामी बढ़ती जाएगी। भाभी जान ने गुस्से से पूछा, तुम इसका नाम क्यों लेते हो? बदनामी का सबब क्यों बनते हो? आप लोग बदनामी का मौका क्यों देते हैं? मैंने समीना के लिए आप लोगों से गालियां सुनी हैं, आपने मुझे मारा भी है, मैंने चुपचाप मार खा ली। आपने मुझे ना करा कहा, मैं पहाड़ काट कर जुए शीर ले आया। अब भी आजमाने के लिए कुछ रह गया है तो आजमा लीजिए, मगर हमारी बदनामी को नेक नामी में बदल दीजिए। भाईजान और भाभी जान ने एक दूसरे को देखा। फिर एक ने कहा, देखो खालिद, असल बात यह है कि इस मामले में देर हो चुकी है। हमने एक आला ख़ानदान के लड़के से समीना की मंगनी कर दी है। खालिद के दिमाग को एक झटका सा लगा। वो यूं लरस गया जैसे बिजली का झटका लगा हो। उसने दांत पर दांत जमा लिए, होठों को सख्ती से भींच लिया, सामने वालों को घूर कर देखने लगा। एक भाई ने सख्त लहजे में कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? कोई तुम्हारी धौंस तो नहीं है? हमने जहाँ मुनासिब समझा वहाँ उसका रिश्ता तय कर दिया। खालिद आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक लकड़ी के छोटे से बक्स के पास आया। वो बॉक्स गिटार बॉक्स था। इसमें मौसीकी का एक साज गिटार रखा जाता था। उसने कहा, जिस ज़बान से रिश्ता किया गया है इसी ज़बान से तोड़ दीजिए। उन्होंने कहा, हम शरीफ लोग हैं, ज़बान देकर फिरते नहीं। 6 माह बाद शादी की तारीख मुकर्रर हो चुकी है। खालिद ने कहा, मैंने एक एक अटैची, एक एक कार्टन और एक एक बॉक्स खोलकर हर वो चीज़ दिखाई है जिसके ज़रिए आप लोगों का दिल जीत कर समीना को जीत सकता हूँ। मुझे यकीन था कि आप इनकार नहीं करेंगे, लेकिन कर रहे हैं। अब मैं आखिरी चीज़ दिखा रहा हूँ, इसे देखकर आप शरीफ हजरात ज़बान से फिर जाएंगे और जो रिश्ता किया है इसे यकीनन तोड़ देंगे। उसने जेब से एक चाबी निकाली। सबके सब तजस्सुस से गिटार बॉक्स को देख रहे थे। उन्होंने अब तक जो कीमती सामान देखा था इससे भी ज़्यादा कीमती चीज़ देखने की तवक्को कर रहे थे। दोनों भाइयों ने सोचा, वो कीमती जेवरात दिखा चुका है, अब शायद बड़े बड़े नोटों की बड़ी बड़ी गड्डियाँ निकालेगा।
वो बॉक्स खुल गया। खालिद ने दोनों हाथ बॉक्स में डाले और जब वो हाथ बाहर आए तो औरतें खौफ से चीख उठीं। दोनों भाई सहम कर दीवार से जा लगे। खालिद के हाथ में कलाशिनकोव थी। उसका चेहरा एक कसाई की तरह बेरहम हो गया था। वो कलाशिनकोव में 30 गोलियों का मैगजीन लगाते हुए कह रहा था, जब मैं ढंग का काम नहीं कर पाता तो ये करती है, ना को हाँ में बदल देती है, ना बदल सके तो ज़िंदगी को मौत में बदल देती है। बाकी वही होता है जो अल्लाह को मंजूर होता है। उसने खटाक की आवाज़ के साथ गन सीधी कर ली। समद खान को ज़माने की बड़ी फिक्र थी। कोई इनकी बात सुने या ना सुने, वो सुनाते रहते थे। हमारे बचपन में खालिद की 5 आने शेर था, आज 50 रुपये शेर है। पहले 1 पैसा बड़ी मेहनत और जान फशानी से मिलता था, आज लाखों रुपए एक ही रात में मिल जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम्हारे पास दौलत आई कहाँ से। आज शहर का कोतवाल और इंसाफ करने वाला काजी हराम की दौलत में शरीक हो गए हैं, तो फिर पूछने की ज़रूरत कौन कर सकता है। अगर ख़रीदने की क़ुव्वत कम होगी तो चीज़ की कीमत भी कम होती जाएगी। अगर पैसा आसानी से हासिल होगा, जेब में रकम ज़्यादा होगी, तो चीज़ों के दाम बढ़ते जाएंगे, बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। ये बात मोटी सी अकल से भी समझी जा सकती है कि लोग ख़रीद सकते हैं, इसीलिए महंगाई बढ़ती जा रही है। समदयार खान ने अब से 25 वर्ष पहले अपनी बड़ी बेटी आमना की शादी बड़ी धूमधाम से की थी। कपड़ों और पकाने खाने के बर्तनों से लेकर अलमारी और फर्नीचर तक जहेज में दिया था। इतनी धूमधाम और खाने के बावजूद सिर्फ 10,000 रुपये खर्च हुए थे। इस ज़माने में टीवी और इलेक्ट्रॉनिक का सामान नहीं था, जापानी मोटरसाइकिलों की भरमार नहीं थी। इन दिनों दामाद बाइसिकल का मुतालबा करते थे जो 250-300 रुपये तक मिल जाती थी। इनकी बेटी आमना ने BA किया था। दामाद ज़हीरुद्दीन एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। शादी के बाद आमना ने पूछा, क्यों जी, आपने अब्बाजान से साइकिल का मुतालबा क्यों किया? ज़हीर ने कहा, कॉलेज जाने के लिए बस स्टॉप पर घंटों खड़ा रहना पड़ता था, अब साइकिल पर आराम से जाया करूँगा। आप सिर्फ तालीम याफ्ता नहीं बल्कि तालीम भी देते हैं। मेरी बात का बुरा न माने, क्या ससुराल से अपनी ज़रूरत पूरी करना मुनासिब है? हरगिज़ मुनासिब नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैंने अपनी मेहनत से जो रकम जमा की थी वो शादी में खर्च हो गई, साइकिल के लिए रकम ना बचा सका। आपने शादी में फजूल खर्ची की ना, भला बैंड बाजे की क्या ज़रूरत थी? बारात में बाजा ना हो तो वो खामोश मातमी जुलूस लगती है, और बैंड बाजे में तो सिर्फ 70 रुपये खर्च हुए थे। यानी आपने 70 रुपये की बचत नहीं की। वलीमे की दावत में बकरे का गोश्त भी था और मुर्गी का भी, जबकि एक ही सालन से मेहमानों का पेट भर सकता था। ज़हीर ने तायीद की, हाँ, पहले ख्याल नहीं आया। शादी करने और तुम्हें पालेने की खुशी में फजूल खर्ची हो गई। हमें गौर करना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। आप सादगी से निकाह पढ़वाने आते तब भी मैं मिल जाती। उन्होंने तज़किया किया। जो कुछ हुआ इसके असबाब का जायज़ा लिया, फिर बात समझ में आई कि हम शऊरी और गैर शऊरी तौर पर नुमाइश के आदी हैं। नाचने गाने और बाजा बजाने की खुशी घर की हद तक मुनासिब है, लेकिन रास्ते में बैंड बजाते और भंगड़ा डालते हुए जाना महज नुमाइश है। सारी दुनिया को ये दिखाया जाए कि हम किसी की बेटी को बाकायदा उठवाने जा रहे हैं। ज़हीर ने कहा, मेरी जान पहचान वाले रास्ते में मिलते हैं तो पूछते हैं, साइकिल कितने में ली? ये तो बिल्कुल नई है। मैं मुस्कुराते हुए जवाब देता हूँ कि ये ससुराल से मिली है। ऐसा कहते हुए हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि किसी की सिर्फ बेटी ही नहीं ली, बल्कि अपनी ज़रूरत का हर सामान भी लिया है। अब ये बात चुभ रही है कि कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स को मेरी ससुराली साइकिल का इल्म है। गोया मैंने नादानिस्तगी में अपने शागिर्दों को बीवी के साथ जहेज़ लेने का दर्स दिया है। आमना और ज़हीर तालीम याफ्ता थे, किसी भी गलती पर खुद अपना मुहासबा कर सकते थे, लेकिन मुहासबा करने के बावजूद आदमी अपने हालात का ग़ुलाम होता है और अपने माहौल से मुतासिर होता है। ज़हीर के एक भाई कमिश्नर थे, दूसरे भाई DSP थे। वो सरकारी बंगलों में रहते थे। एक के पास कार थी
دوسرے کے پاس جیپ تھی۔ ظہیر سائیکل پر بیٹھ کر ان سے ملنے آتا تو وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتے تھے۔ بڑے بڑے لوگ ان سے ملنے قیمتی کاروں میں آتے تھے۔ وہ کاریں بنگلے کے سامنے کھڑی رہتی تھیں۔ ان کے درمیان سائیکل یوں لگتی تھی جیسے کوئی بھیک مانگنے والا آ گیا ہو۔ دونوں بھائیوں نے اور بھابھیوں نے صاف صاف کہہ دیا، ظہیر میاں، کچھ ہماری عزت کا خیال کرو۔ آئندہ بنگلے کے سامنے سے نہ آیا کرو، پچھلے راستے سے آیا کرو۔ اس روز معلوم ہوا کہ بنگلوں کے پیچھے بھی گندی گلی ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، کیونکہ کچرا وہاں ٹھہرنے نہیں پاتا۔ کچرا رشتے دار ادھر سے چھپ کر آتے ہیں اور پھر سلام دعا کے بعد چلے جاتے ہیں۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں لوگوں کے پاس دولت کہاں سے آ رہی تھی۔ اب کالج میں پڑھنے والے طلباء و طالبات کاروں اور موٹر سائیکلوں پر آنے لگے تھے۔ پروفیسر ظہیر الدین اسی پرانی سائیکل پر آتے تھے۔ یہاں محض کمتری کا مسئلہ نہیں تھا، سوال یہ تھا کہ ایک استاد اپنے شاگردوں پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ استاد محض تعلیمی صلاحیتوں سے برتر نہیں ہوتا، تعلیم کو شاگردوں کے دماغ میں نقش کرنے کے لیے اپنی شخصیت اور ظاہری رکھ رکھاؤ کو بھی پر اثر بنانا پڑتا ہے۔ آج تعلیمی معیار کے پست ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کاروں میں آنے والے شاگرد سائیکل پر آنے والے استاد کو کمتر سمجھتے ہیں۔ ظہیر نے کہا، آمنہ، ہم کبھی کار نہیں خرید سکیں گے، لیکن قسطوں میں موٹر سائیکل تو خرید سکتے ہیں۔ آمنہ نے کہا، ہماری 2 بیٹیاں ہیں، اگر ہم قسطیں ادا کریں گے تو 2-4 سال تک ان کے جہیز کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، تمہارے ابا کہتے ہیں کہ تمہیں اچھا خاصا جہیز دینے کے باوجود صرف 10,000 روپے خرچ ہوئے تھے۔ آج تو 10,000 میں براتیوں کا کھانا بھی نہیں ہوتا۔ وہ بولی، ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ بیٹے کی شادی کریں گے تو بہو کے گھر سے 1 پیسے کا جہیز نہیں لائیں گے، مگر کوئی داماد ہماری بیٹیوں کے لیے بھی تو ایسا سوچے۔ یہ جیسے جیسے شادی کی عمر کو پہنچ رہی ہیں، میری تو نیند اڑتی جا رہی ہے۔ زمانہ کتنا بدل گیا ہے۔ میں نے تمہارے ابا سے 250 کی سائیکل کا مطالبہ کیا تھا، آج لڑکے 14,000 کی ہنڈا مانگتے ہیں۔ پہلے بیٹیوں کو جہیز میں گھر گرہستی کا سامان دیا جاتا تھا، آج ٹی وی اور VCR کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ جب تک یہ 2 چیزیں نہ ہوں، جہیز ہلکا لگتا ہے۔ آمنہ نے پوچھا، آخر یہ بیٹیوں والے جہیز کے لیے اتنی بڑی رقمیں کہاں سے لاتے ہیں؟ ہمارا پڑوسی چپل کا کارخانہ چلاتا ہے، عید بقرعید کے موقع پر کام خوب چلتا ہے، باقی 10 مہینے وہ آمدنی کو روتا رہتا ہے۔ لیکن جب اس نے بیٹی کی شادی کی تو اس کی گھر والی فخر سے کہہ رہی تھی کہ انہوں نے 80,000 روپے کا جہیز دیا ہے، باراتیوں کو 20,000 روپے کا کھانا کھلایا ہے۔ سال کے صرف 2 مہینے کمائی کرنے والوں کے پاس لاکھوں کہاں سے آ جاتے ہیں؟ فی زمانہ یہ سب سے اہم سوال ہے کہ لوگوں کے پاس بڑی بڑی رقمیں کہاں سے آ جاتی ہیں۔ پھر یہ سوچ کر دکھ ہوتا ہے کہ ایسی رقمیں ہمیں کیوں نہیں ملتی۔ ظہیر نے کہا، ہمیں سراغ لگانا چاہیے۔ سراغ کیسے لگائیں گے اور کیوں لگائیں گے؟ ایسا تو ہر دور میں ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا جب کمانے کھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ جسمانی قوت ضروری تھی، پھر ہماری دنیا میں علم آیا تو ذہنی صلاحیتیں آمدنی کا ذریعہ بن گئیں۔ جب بھی مہنگائی بڑھتی ہے، ہم سوچتے ہیں آمدنی میں کیسے اضافہ کریں۔ اس کے لیے آپ نے کالج سے آنے کے بعد بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ اس طرح ہم حالات کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن بیٹیوں کو کس طرح ودا کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں سراغ لگانا ہوگا کہ دوسروں کے پاس بڑی بڑی رقمیں کہاں سے آتی ہیں۔ دوسرے دن سے آمنہ پڑوس کے ہاں زیادہ آنے جانے لگی۔ ظہیر نے پڑوسی سے دوستی کا آغاز کیا۔ علی بابا اور 40 چوروں کی کہانی میں قاسم کی بیوی کو تجسس تھا کہ فاقہ کرنے والے علی بابا کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ اس نے قاسم سے کہا، اپنے بھائی علی بابا کے پاس جاؤ، محبت سے پیش آؤ، خون کے رشتے کا واسطہ دو، بھائی نہ صحیح دوست بن کر معلوم کرو کہ وہ راتوں رات امیر کبیر کیسے بن گیا۔ پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا، ظہیر صاحب، ہم بد نصیبوں کو علی بابا کا خزانہ کہاں ملے گا؟ البتہ میرے دور کے رشتے کا ایک بھائی ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے،
اس کے پاس ایکسپورٹ لائسنس ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، بھائی رمضان، عمدہ ڈیزائن کی چپلیں تیار کرو۔ اگر ملک کے باہر تمہارا مال پسند کیا گیا تو تمہارے سارے دل درد دور ہو جائیں گے۔ بس جی ظہیر صاحب، میں نے اللہ کا نام لے کر کام شروع کیا، میرا مال بہت پسند کیا گیا، میری بیٹی کی تقدیر سے دولت آنے لگی، میں نے اس کی شادی میں 1 لاکھ سے اوپر خرچ کیے ہیں، اور یہ مکان تو دیکھ ہی رہے ہیں، اسے توڑ کر کوٹھی بنا رہا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ سب اللہ کی دین ہے، وہ چاہے تو آپ کو بھی دے گا۔ آمنہ اور ظہیر مایوس ہو گئے۔ بے شک انہیں اللہ پر بھروسہ تھا، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اللہ سب کچھ چھپر پھاڑ کر دے رہا ہے تو سفید پوشی کا بھرم رکھنے والے شریف اور عزت دار لوگوں کو کیوں نہیں دے رہا۔ آمنہ نے کہا، رمضان کا بھائی اسے سہارا نہ دیتا تو آج اس کے دن نہ پھرتے۔ آپ کے 2 بھائی ہیں، وہ ضرورت سے بہت زیادہ کماتے ہیں، وہ بھی آپ کو کسی کاروبار سے لگا سکتے ہیں۔ ظہیر نے ایک دن سائیکل سنبھالی، پھر بنگلے کے پچھلے دروازے پر آ کر گھنٹی بجائی۔ گھنٹی سامنے والے دروازے پر ہوتی ہے، لہٰذا اس نے سائیکل کی گھنٹی بجائی۔ بھابھی نے سمجھا کہ دودھ والا آیا ہے۔ دروازہ کھول کر ظہیر کو دیکھا تو منہ بن گیا۔ بولی، جب دیکھو بے وقت آ جاتے ہو۔ تمہارے بھائی منسٹر صاحب سے باتیں کر رہے ہیں، معزز خواتین آئی ہوئی ہیں، اب میں تمہیں کس کمرے میں بٹھاؤں؟ کوئی بات نہیں، یہاں درخت کے سائے میں خاصی ٹھنڈک ہے، میں باہر ہی رہوں گا، گھر میں نہیں آؤں گا، لیکن بھائی جان سے مل کر جاؤں گا۔ وہ شام کو 5 بجے آیا تھا۔ رات کو 9 بجے بھائی نے اندر بلایا اور پھر کہا، جو کہنا ہے جلدی کہو، میں بہت تھک گیا ہوں، یہ میرے سونے کا وقت ہے۔ بھائی جان، میری تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں، پھر بھی مہنگائی مارے ڈالتی ہے، لڑکیاں جوان ہو رہی ہیں، مجھے کسی ایسے کام سے لگا دیجیے جس سے آمدنی میں معقول اضافہ ہو۔ تم ایک سیدھے سادے پروفیسر ہو، ہمیشہ کتابوں کی دنیا میں رہتے ہو، ہماری دنیا میں کتنی بدمعاشیاں ہوتی ہیں یہ تم سمجھ نہیں پاؤ گے۔ تمہیں کسی بزنس مین کے ساتھ لگاؤں گا تو تم اسی کے ہتھ کنڈوں سے بیوقوف بنتے رہو گے، وہ مجھ پر احسان جتائے گا کہ بھائی کی وجہ سے نقصان اٹھا رہا ہے، اس طرح وہ مجھ سے بڑی بڑی رعایتیں حاصل کرتا رہے گا۔ ظہیر نے کہا، میں مانتا ہوں کاروبار کبھی میری سمجھ میں نہیں آئے گا، میں پروفیسر ہوں، ڈھنگ کی ملازمت کر رہا ہوں، ماہانہ 1800 روپے مل جاتے ہیں، اگر 1000 روپے تک پارٹ ٹائم نوکری مل جائے تو ہماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ بھائی یہ ملازمت والی بات نہ کرو، یوں تو میں کسی بھی پرائیویٹ ادارے یا فیکٹری میں تمہیں لگا سکتا ہوں، 1000 کیا 1500 بھی مل سکتے ہیں، لیکن میں کسی سے آنکھ نہیں ملا سکوں گا۔ ایک کمشنر کا بھائی ان کے ہاں نوکری کرے گا جو ہمارے دروازے پر آ کر ہاتھ جوڑتے ہیں؟ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو کتنے ہی غلط دھندا کرنے والے سرمایہ دار مجھے سجدہ کرتے۔ تم اندازہ تو کرو میری کتنی عزت ہے، کیا میں تمہاری پارٹ ٹائم ملازمت کے لیے اپنی عزت کو خاک میں ملا دوں؟ ظہیر سر جھکائے بیٹھا رہا، اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ بھائی جان نے جمائی لیتے ہوئے کہا، مجھے نیند آ رہی ہے، تم جاؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب لڑکیوں کی شادی ہوئی تو میں 1000-2000 سے مدد کروں گا۔ کیا 1000-2000 سے شادی ہو جاتی ہے؟ زیادہ دھوم دھام کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اپنی حیثیت کے مطابق پاؤں پھیلاؤ، ہاتھ پھیلاؤ گے تو ہمیں شرم آئے گی، خدا کے لیے کسی کے پاس مدد مانگنے نہ جانا، تم ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے مگر ہماری عزت تو رکھ سکتے ہو۔ ظہیر وہاں سے چلا آیا۔ دوسرے دن منجلے بھائی کے ہاں گیا۔ دونوں بھائیوں کے پاس بے حساب دولت آ رہی تھی۔ دونوں نے کراچی کے ڈیفینس اور لاہور کے گلبرگ میں شاندار کوٹھیاں بنائی تھیں، ہر کوٹھی میں 4 گاڑیاں تھیں۔ ان کے تمام بچے UK اور اسٹیٹس میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ان کی پوری فیملی یہاں کی گرمی برداشت نہیں کر سکتی تھی، ماہ 2 ماہ کے لیے سوئٹزرلینڈ جایا کرتے تھے۔ ہر سال عید کی شاپنگ لندن اور پیرس میں ہوا کرتی تھی۔ ظہیر واقعی کتابوں کی دنیا سے باہر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا کہ بھائیوں کے پاس دولت کہاں سے آ رہی ہے تو وہ سادگی سے کہہ دیتا، اللہ دے رہا ہے۔ اس کے منجلے بھائی بہت بڑے پولیس افسر تھے۔ جب وہ ان کے گھر پہنچا تو بھید کھلا۔
کہ اللہ نہیں دے رہا ہے، یہ تو رشوت خوروں نے تکیہ کلام بنا رکھا ہے۔ نوٹوں کی بڑی بڑی گڈیاں اسمگلروں سے لیتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ دے رہا ہے۔ ایک ایماندار پولیس افسر نے منجلے بھائی کی وردی اتروا دی تھی۔ انہیں رنگے ہاتھوں مکمل ثبوت کے ساتھ رشوت لیتے ہوئے گرفتار کیا تھا۔ اب ان پر مقدمہ چلنے والا تھا۔ سرکار کی طرف سے بنگلہ خالی کرنے کا نوٹس آیا تھا۔ اس کی منجلی بھابھی کو رہائش کی فکر نہیں تھی۔ ایسے ہی برے وقت کے لیے ڈیفینس میں ایک کوٹھی بنائی گئی تھی۔ جدہ اور لندن میں پاکستانی کھانوں کے ہوٹل خوب منافع دے رہے تھے۔ انہیں صرف اپنے شوہر کی فکر تھی۔ وہ چاہتی تھیں انہیں لمبی سزا نہ ہو، اس کے لیے وہ نماز پڑھ رہی تھیں، دعائیں مانگ رہی تھیں۔ یتیم خانے سے بچوں کو بلا کر کہا تھا یہاں روز ایک وقت کا کھانا ملے گا، 40 دن تک روز قرآن خوانی ہونا چاہیے، 40 بار قرآن ختم ہونے پر ہر بچے کو نئے کپڑے سلوا کر دوں گی۔ ظہیر شرم سے سوچنے لگا کیا منجلہ بھائی قانون کے محافظ رہ کر بھی مجرمانہ زندگی گزارتے رہے ہیں؟ آمنہ نے کہا آپ دوسروں کو کتاب کی طرح اوپر سے پڑھتے ہیں، انہیں اندر سے کبھی سمجھ نہیں سکیں گے۔ آپ کے بڑے بھائی جان بھی یہی کرتے ہیں۔ زبان کو لگام دو، اگر ایک بھائی ایسا نکل گیا ہے تو کیا تم مجھے بھی مجرم کہو گی؟ آپ کی اور ان کی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بڑے بھائی جان کی تنخواہ آپ سے 1500 روپے زیادہ ہوگی، کیا اتنا سا فرق ہمیں غریب اور انہیں انتہائی دولت مند بنا سکتا ہے؟ ہاں، یہ سوچنے کی بات ہے، مگر بڑے بھائی جان ایسے نہیں ہو سکتے۔ میری دعا ہے منجلے بھائی جان کو سزا نہ ہو، وہ باعزت بری کر دیے جائیں۔ آپ ایک پروفیسر ہیں، قانون کا احترام کرنے والے شہری ہیں، آپ کو بھائی بن کر کسی بھی مجرم رشتہ دار کے لیے دعا نہیں مانگنا چاہیے۔ تم بھائی جان کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہ کرو، مجھے دکھ پہنچتا ہے۔ اگر ہماری بیٹیوں کی شادیاں سر پر ہوں، لاکھوں روپے کی جہیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہو، ایسے میں آپ کو گندی گلی سے دولت مل رہی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ظہیر سوچتے ہوئے اس کا منہ تکنے لگا، پھر بولا یہی سوال تم سے کرتا ہوں، تم کیا کرو گی؟ دولت قبول کرو گی یا بیٹیوں کو کنواری بٹھا کر بوڑھا کر دو گی؟ وہ بھی سوچتے ہوئے ظہیر کا منہ تکنے لگی۔ شرافت اور دیانتداری کی ایک حد ہوتی ہے، جب بدترین حالات ٹھوکر مارتے ہیں تو اپنی حد میں رہنے والے حد سے باہر جا گرتے ہیں۔ آمنہ کانپ گئی، توبہ کرتے ہوئے بولی اللہ کرے ہم پر ایسا وقت آ جائے تو میں مر جاؤں گی۔ درست کہتی ہو، شرافت کو ماننے سے بہتر ہے کہ ہم خود مر جائیں یا حالات سے لڑتے رہیں اور ثابت کرتے رہیں کہ مجبوریاں سبھی کو مجرم نہیں بنا سکتی۔ اگر دولت کمانے والوں کی نظروں سے دیکھا جائے تو ظہیر جیسے سفید پوش طبقے سے تعلق رکھنے والے بزدل ہوتے ہیں، اپنی عزت سے ڈرتے ہیں۔ پولیس والے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال کر گھر سے لے جائیں گے تو محلے والوں کے سامنے گردن جھک جائے گی، اخبار میں تصویر چھپے گی، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، تھانے میں لات جوتے پڑیں گے، جیل میں صبح سے شام تک محنت مزدوری کرنا پڑے گی۔ اسی لیے بزدل لوگ شرافت کا سہارا لیتے ہیں اور صبر کا میٹھا پھل کھانے کا انتظار کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد پولیس والوں نے ظہیر کے پڑوس میں چھاپا مارا۔ چپل کا کارخانہ چلانے والے پڑوسی نے پرانے مکان کی جگہ کوٹھی بنا لی تھی۔ وہ پڑوسی کوٹھی کے ایک حصے میں ایسی چپلیں تیار کرتا تھا جو بیرون ملک بھیجی جاتی تھیں۔ پولیس والوں نے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا دی۔ کوٹھی سے ہیروئن کا اچھا خاصا ذخیرہ برآمد ہوا۔ وہ چپلوں کے اوپر اور تلے کے اندر ہیروئن کی تہ بچھا کر سلائی کرتا تھا۔ ایسی چپلیں دور کے رشتے کا ایک بھائی ایکسپورٹ کرتا تھا۔ دونوں گرفتار کر لیے گئے تھے۔ آمنہ نے کہا جرم کرنے والے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، وہ ایک دن ضرور پکڑے جائیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پکڑے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ظہیر کے منجلے بھائی جان کو 1 سال کی سزا ہوئی اور 25,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ 25 اور 50 لاکھ کمانے والوں کے لیے 25,000 کچھ نہیں ہوتے۔ بھابھی جان نے یہ رقم فوراً ادا کر دی۔ عید کے پرمسرت موقع پر حکومت نے قیدیوں کی سزا میں 1 ماہ کی تخفیف کا اعلان کیا اور منجلے بھائی جان 11 ماہ میں چھوٹ کر آ گئے۔ دیکھا جائے تو ان کا کچھ نہیں بگڑا۔
صرف نوکری گئی اور نوکری کی اب ضرورت بھی نہیں تھی۔ کافی کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ جیل جانے سے کوئی خاص بے عزتی نہیں ہوئی تھی کیونکہ واپسی پر ڈیفینس میں رہائش اختیار کی تھی اور ڈیفینس میں سبھی عزت دار لوگ رہتے ہیں، وہاں کوئی کسی پر انگلی نہیں اٹھاتا۔ ظہیر کے پڑوسی کا معاملہ کچھ مختلف رہا۔ اس کا نہ جرم ثابت ہوا نہ جیل ہوئی، گھر سے تھانے تک جاتے جاتے معاملات طے ہو گئے۔ پڑوسی نے کہا، حضور انسپکٹر صاحب، مجھے زیادہ سے زیادہ 1-2 سال کی سزا ہوگی، 20-25 ہزار کا جرمانہ ہوگا۔ آپ خاصے سمجھدار ہیں، میں ابھی 25 ہزار دے سکتا ہوں، آپ انکار کریں گے تو یہ رقم خواہ سرکاری خزانے میں چلی جائے گی۔ اس نے سوچا، اگر FIR لکھے گا، اسے حوالات یا جیل بھیجے گا تو اس کے سروس ریکارڈ میں عمدہ کارکردگی کا اضافہ ہوگا، مگر تنخواہ نہیں بڑھے گی۔ کارکردگی میں اضافہ کرنے اور ترقی پانے کے لیے کسی کنگلے مجرم کو خطرناک مجرم بنا کر پیش کر دیا جائے گا۔ 25 ہزار کی رقم معمولی نہیں ہے۔ اس نے رپورٹ لکھ دی۔ چپل کے کارخانے پر چھاپا مارا گیا، کوئی قابل اعتراض چیز برآمد نہیں ہوئی۔ کارخانے کا مالک معزز شخص ہے، نہایت ایمانداری سے چپلیں تیار کرتا ہے۔ ہیروئن اسمگل کرنے والے ایکسپورٹر سے اس کے کاروباری تعلقات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ محلے کے مندرجہ ذیل معزز افراد نے کارخانے کے مالک کے حق میں گواہی دی ہے اور اپنے دستخط کیے ہیں۔ محلے کے کئی لوگوں کو پکڑ کر تھانے لایا گیا اور ان سے دستخط کرائے گئے۔ شام تک پڑوسی چھوٹ کر آ گیا۔ آمنہ اور ظہیر خان حیران تھے۔ قانون کے ہاتھ لمبے ضرور ہوتے ہیں، مجرم ضرور پکڑے جاتے ہیں، مگر پکڑے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے شریف گھرانوں کے لوگوں میں بھی چھوٹے بڑے جرم کرنے کا حوصلہ پیدا ہو رہا ہے۔ ان کے پڑوسی کا کیا بگڑا؟ صرف اس ایکسپورٹر سے تعلقات ختم ہو گئے، اب اسے غلط دھندے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ کوئی عادی مجرم تھا نہیں۔ بیٹی کی شادی کرنا تھی کر دی، 2 منزلہ کوٹھی بنا لی، اوپر کا حصہ کرائے پر دے دیا، 1000 روپے کی ماہانہ آمدنی ہو گئی، کارخانے سے کچھ رقم آنے لگی، میاں بیوی کا گزارا ہونے لگا۔ اب کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی شوق نہیں تھا، کوئی اہم مسئلہ نہیں رہا تھا، پھر وہ جرم کی طرف کیوں جاتا؟ آمنہ نے کہا، عزت اور شرافت سے زندگی گزارنے کا ایک ہی راستہ رہ گیا ہے۔ ظہیر نے پوچھا، وہ کیا؟ میں بھی کہیں نوکری کروں گی، کسی گارمنٹس فیکٹری میں سلائی کروں گی۔ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا، تمہاری بینائی اور کمزور ہو جائے گی۔ میں کوئی دوسرا کام کر لوں گی، چھوٹی کلاس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا دوں گی۔ ظہیر نے اعتراض کیا، 2-4 مہینے کی بھاگ دوڑ کے بعد 2 بچے 100 روپے کے حساب سے پڑھانے کو ملے، ماہانہ آمدنی میں صرف 200 کا اضافہ ہوا۔ دوسری بیٹی 10ویں جماعت میں تھی، اگلے برس وہ بھی کالج میں پہنچنے والی تھی۔ تعلیم زیادہ اہم تھی، زیادہ محنتی تھی، لڑکیوں کی شادی کے لیے بچت نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے 20 برس میں صرف 18,000 بچائے تھے، اس کے بعد حالات بچت کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ پھر دکھ بیماری تو سبھی کے ساتھ لگی رہتی ہے اور یہ بھی مقدر کی خرابی ہوتی ہے جو بچت کو کھا جاتی ہے۔ آمنہ نے بچوں کو گھر جا کر پڑھانا چھوڑ دیا۔ ایک ٹیوشن سینٹر میں ماہانہ 600 روپے ملنے لگے۔ وہاں ایک ہیڈ مسٹریس صاحبہ تھیں، انہوں نے وہ تعلیمی مرکز قائم کیا تھا۔ پتہ نہیں خود ان کی تعلیم کتنی تھی، ان کے ماتحت رہ کر آمنہ جیسی استانیاں ان کی تعلیمی صلاحیتوں کو چیلنج نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ بچوں کو اردو پڑھاتی تھیں۔ بچے اپنی کاپیوں میں غلط ہجے لکھتے تھے، بولتے وقت تذکیر و تانیث کی غلطیاں کرتے تھے کیونکہ ہیڈ مسٹریس صاحبہ خود غلطیاں کرتی تھیں۔ آمنہ حیران تھی کہ ایسی عورتیں تعلیمی مرکز کیسے قائم کر لیتی ہیں۔ ایسے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا سرکاری طور پر محاسبہ نہیں ہوتا۔ ایک بار ٹیچر ٹریننگ سینٹر سے ایک نئے افسر صاحب آئے تھے۔ انہوں نے گفتگو کے دوران کہا، محترمہ، آپ کی اردو لینگویج بہت کمزور ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، میرا فیملی میں سب انگریزی بولتا ہے، اسی لیے میں نے انگلش میڈیم والا اسکول بنایا ہے۔ کم آن، لیٹ اس اسپیک ان انگلش۔ وہ صاحب انگریزی سن کر سٹ پٹائے کیونکہ وہ انگریزی زبان میں کمزور تھے۔ جلدی سے اٹھ کر بولے، آل رائٹ، آل رائٹ، میں آپ کے اسکول کے تعلیمی معیار سے مطمئن ہوں، مجھے اجازت دیجیے،
मैं दूसरे स्कूलों का मुआयना करने जा रहा हूँ। वो अफसर साहब भाग गए। आमना ने घर आकर ज़हीर से कहा, बच्चों को उल्टी सीधी तालीम दी जा रही है, मेरी तो समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। ज़हीर ने पूछा, प्रॉब्लम क्या है? हमारी हेड मिस्ट्रेस 10 बरस तक लंदन में रहकर आई हैं। तालीम नाम को नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ी फर बोलती हैं। सुना है वहाँ किसी अंग्रेज़ के यहाँ बवर्चन थीं। हमारे लोग बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो पढ़ाने वालों की तालीमी सलाहियतों से नावाकिफ़ होते हैं। ये तहकीक नहीं करते कि इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम करने वाले बाकायदा कॉलेज यूनिवर्सिटी से आए हैं या यूरोप और अमेरिका के बावर्ची खानों से। इस मसले पर हम दोनों कुछ नहीं कर सकते। मैं ऐसे तालीमी इदारे को छोड़ सकती हूँ, लेकिन मासूम बच्चों को और इनके वालिदैन को धोखा नहीं दे सकती। धोखा तब होगा जब तुम बच्चों को गलत तालीमी माहौल में छोड़ कर आओगी। तुम्हारा फ़र्ज़ है कि वहाँ रहकर गलतियाँ दुरुस्त करो। हेड मिस्ट्रेस साहिबा को भी समझाने की कोशिश करो कि वो बच्चों को ना पढ़ाए। बेशक वो हेड मिस्ट्रेस की कुर्सी पर सारी ज़िंदगी बैठी रहे, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद ना करे। आमना ने यही कोशिश की, लेकिन हेड मिस्ट्रेस ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा, यहाँ का बड़ा ग्रेजुएट और यूनिवर्सिटी में एजुकेशन देने वाला प्रोफेसर लोग, मेरा माप एक फर अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता। जाहिल वो है, मैं नहीं है। हेड मिस्ट्रेस से कोई बहस नहीं कर सकता था। वो बहस करने वाली किसी भी मिस को बर्दाश्त नहीं करती थी, इसे अपने स्कूल से निकाल देती थी। इसकी जगह दूसरी हमनवा को ले आती थी। 6 माह बाद बच्चों के इम्तहानात हुए। हेड मिस्ट्रेस ने तमाम उस्तानियों को बुलाकर पूछा, तुम लोग मलिक हयात साहब को जानता है? एक मिस ने कहा, मैं जानती हूँ, मलिक साहब इलेक्शन में कामयाब हुए हैं। हाँ वही, मलिक हयात साहब का छोकरा हमारे स्कूल में पढ़ता है। आमना ने कहा, जी हाँ, वो मेरी क्लास में है। बहुत ही कुंद जहन है, इसे कोई सबक याद नहीं रहता, हमेशा डांट सुनता रहता है। ओह नो, इसको डांटने का ज़रूरत नहीं है। इसका A1 तालीमी रिपोर्ट तैयार करो, इम्तहान में इसको फर्स्ट पोजीशन दो। आमना हैरत से बोली, ये आप क्या कह रही हैं? वो तो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हो सकेगा। जब तुम पास करेगा तो क्यों नहीं होगा? मैं वो रिपोर्ट कार्ड लेकर मलिक साहब से मुलाकात करेगा, वो खुश होगा, वो सिफारिश करेगा तो हमारा ये स्कूल मैट्रिक लेवल तक हो जाएगा। हम लोग को गवर्नमेंट से एड मिलने लगेगा। आमना ने कहा, हुकूमत से रकम की सूरत में इमदाद हासिल करना और स्कूल को मैट्रिक लेवल तक लाना हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है। हम तालीमी मयार बुलंद करेंगे, बच्चों को होनहार तालिबे इल्म बनाते रहेंगे, इनके तालीमी नताइज वज़ारत तालीम के शोबों तक पहुँचाते रहेंगे। तो हेड मिस्ट्रेस ने बात काट कर सख्त लहजे में कहा, इतना लंबा बात मत करो, हमारे को इतना लंबा रास्ता मत दिखाओ। ये काम 2 दिन में होगा और ये मैं करके दिखाएगी। आमना ने कहा, मुझे अफसोस है कि मेरी क्लास में एक लड़का नईमुद्दीन बहुत ज़हीन है, हर सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करता है और अव्वल आता है। एक होनहार तालिब इल्म का हक मारकर किसी गब्बी और कुंद ज़हन लड़के को फर्स्ट पोजीशन देना खुली नाइंसाफ़ी है। मैं ऐसा नहीं करूँगी। मत करो, मेरा स्कूल से छुट्टी करो। आमना ने हमेशा के लिए छुट्टी कर ली। माहाना 600 रुपये की आमदनी ख़त्म हो गई। हाथ आने वाली रकम भला कौन छोड़ता है, मगर अभी कुछ लोग हैं जो बेईमानी का 1 पैसा लेते वक्त कांप जाते हैं। इनके अंदर से आवाज़ आती है, अल्लाह देख रहा है। इसकी बड़ी बेटी 12वीं जमात में थी। एक अच्छे ख़ानदान से रिश्ता आ गया। लड़का सऊदी अरब में मैकेनिक था। तय पाया कि वो 2 बरस बाद छुट्टी लेकर आएगा तो शादी कर दी जाएगी। आमना और ज़हीर इतना अच्छा ख़ानदान और अच्छा कमाने वाला दामाद पाकर बहुत खुश थे। वो तमाम रिश्तेदारों के यहाँ मिठाई लेकर गए और ये खुशखबरी सुनाई। ज़हीर ने अपने दोनों भाइयों से कहा, 2 बरस देखते ही देखते गुजर जाएंगे, हमारे पास कम रकम है, अगर आप कुछ मदद करेंगे तो इज्जत रह जाएगी। ख़ानदानी रख रखाव के साथ आपकी भतीजी रुखसत हो जाएगी। बड़े भाई ने कहा, तुमने जहेज़ देने के लिए सामान की फहरिस्त बनाई होगी, इस फहरिस्त में मेरी तरफ से एक अलमारी लिख लो।
بھائی جان، صرف الماری سے کیا ہوگا، نقد رقم کی بھی ضرورت ہوگی۔ بھائی نے کہا، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا ہاتھ کھینچ کر خرچ کرو، سادگی اور کفایت شعاری سے شادی ہو جائے گی۔ ظہیر ان کا منہ تکنے لگا۔ پچھلے برس انہوں نے بڑی بیٹی کی شادی میں 5 لاکھ کا جہیز دیا تھا۔ کھانے کی دعوت انٹرکون کے مہنگے ڈائننگ ہال میں ہوئی تھی۔ بھائی جان نے ظہیر کی نگاہوں کو پڑھ لیا، جلدی سے بولے، میاں، ہمارے ہاں شادی کے لیے ابھی اور 2 بیٹیاں بیٹھی ہیں، ہمیں اپنے اسٹیٹس کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے سرمایہ دار اور حکومت کے اعلیٰ عہدیدار ہماری تقریبات میں آتے ہیں، اسی حساب سے ہمیں خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تم پروفیسر ہو، گھر کے سامنے شامیانہ ڈال کر بیٹی کو رخصت کر سکتے ہو۔ تمہارے ہاں دعوت میں آنے والے تمہاری ہی سطح کے لوگ ہوں گے، تمہیں فضول خرچی سے بچنا چاہیے، یہ ہمارا نیک مشورہ ہے۔ بھائی جان، میرے اختیار میں ہو تو میں چائے بسکٹ میں نکاح پڑھا کر بیٹی کو رخصت کر دوں، مگر آپ لوگوں کی شان و شوکت دیکھ کر ہماری سطح کے لوگ بھی ہاتھ پاؤں پھیلا رہے ہیں۔ آپ باراتیوں کو انٹرکون میں بلاتے ہیں، ہماری سطح کے لوگ عام میرج ہال میں بلانے لگے ہیں۔ آپ 5-10 لاکھ کا جہیز دیتے ہیں، ہمیں کم از کم 2 لاکھ خرچ کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اگر تمہارے لوگ ہماری نقل کرتے ہیں تو اس میں ہماری تو غلطی نہیں۔ ہر آدمی کو اپنی حیثیت سمجھ کر رسم و رواج پر عمل کرنا چاہیے۔ چلو، تم اتنے ہی پریشان ہو تو میں ایک الماری کے ساتھ 2000 روپے بھی دے دوں گا، اس سے زیادہ کی توقع نہ کرو۔ ایک طرح سے بھائی جان درست کہہ رہے تھے، لیکن ظہیر ان لوگوں کو کیسے سمجھا سکتا تھا جو لاکھوں کا جہیز مانگتے تھے؟ وہ اپنی بیٹی کی منگنی توڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ اول تو اتنا اچھا لڑکا مشکل سے ملتا ہے، تو منگنی ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی میں خرابی ہے، بیٹھے بٹھائے بیچاری لڑکی پر عیب لگ جاتا ہے، اور ماں باپ اس کی طرف سے سفارشیں پیش کرنے میں ہمیشہ ناکام رہ جاتے ہیں۔ آمنہ اپنے بھائیوں کے پاس مدد مانگنے گئی تھی۔ اس کے 3 بھائی تھے، بڑے کا نام اسد یار خان، منجلے کا نام احمد یار خان اور چھوٹے کا نام خالد یار خان تھا۔ چھوٹا بھائی خالد بے روزگار تھا، اس نے کبھی ڈھنگ کا کوئی کام نہیں کیا تھا، سمینہ کے عشق میں خاصا بدنام ہو رہا تھا۔ آمنہ سب سے بڑی تھی، سبھی اس کا ادب کرتے تھے۔ احمد یار خان نے ادب سے کہا، آپا، ہمارے ہاں بھی لڑکیاں جوان ہو رہی ہیں، آپ سے زیادہ ہم پریشان ہیں، یہ تقدیر کی ستم ظریفی ہے، ہم سب کے گھر میں صرف ایک ایک بیٹا ہے، باقی بیٹیوں کی بھرمار ہے، ہم ان کے لیے سوچتے سوچتے وقت سے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں، خدا نخواستہ وقت سے پہلے مر گئے تو ان لڑکیوں کا کیا بنے گا؟ یہ تمام والدین سوچتے ہیں اور سوچ سوچ کر سہم جاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں لڑکیوں کے ہاتھ پیلے نہ ہوئے تو مرنے کے بعد انہیں کون پوچھے گا؟ احمد یار خان نے کہا، ہم اپنی حیثیت کے مطابق کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ نے جہیز کے سامان کی فہرست بنائی ہوگی، اگر اس سامان میں 1000 یا 1500 کی کوئی چیز آتی ہو تو وہ ہم خرید کر دے دیں گے۔ منجلے بھائی نے بھی 1000-1500 کا وعدہ کیا۔ وہ مایوس ہو کر اپنے ابا جان صمد یار خان کے پاس آئی۔ حسین میں چارپائی پر بیٹھے کھانس رہے تھے، سامنے ہی گندی گلی کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہاں سے اڑتی ہوئی گرد اندر آ رہی تھی اور ان کی کھانسی میں اضافہ کر رہی تھی۔ آمنہ چارپائی پر بیٹھ کر بولی، ابا جان، میں تھک گئی ہوں۔ انہوں نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے بیٹی کو دیکھا، پھر پوچھا، کیا بہت دور سے آئی ہو؟ ہاں، 22 برس کے لمبے راستے سے آ رہی ہوں، جب سے شادی ہوئی ہے سکون کا سانس نہیں لیا ہے، کوئی نہ کوئی فکر کھاتی رہتی ہے، لڑکیوں کی فکر تو مار ہی ڈالے گی۔ آپ میری شادی نہ کرتے تو کتنا اچھا ہوتا، میں بابل کے آنگن میں کھیلتی رہتی، اپنی گڑیوں کا بیاہ رچاتی، کوئی جہیز مانگنے آتا تو میں انہیں دھتکار دیتی۔ ماں کے دل میں اور بابل کے آنگن میں بہت جگہ ہے، لیکن حقیقتاً جگہ نہیں ہوتی۔ میری ماں نے مجھے ظہیر کے گھر بھیج دیا، وہاں میں نے بیٹیاں پیدا کیں اور فکر میں کھلنے لگی، میں کسی طرح مر کھپ کے بیٹیوں کو سسرال بھیجوں گی، وہ وہاں بیٹیاں پیدا کریں گی اور فکر میں کھلنے لگیں گی۔ کیا یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا؟ ہمیں فکر اور پریشانی سے کوئی نجات نہیں دلائے گا۔
वो बोल रही थी, बोलती जा रही थी। फिर उसे एहसास हुआ कि वो दीवार से बातें कर रही है। समत-यार खान बैठे बैठे सो रहे थे। बुढ़ापा ऐसा ही होता है, बैठे बैठे ही मराकबे में पहुंचा देता है। आमना निढाल सी होकर घर पहुंची। ज़हीर उससे ज़्यादा निढाल होकर बिस्तर पर लेटा हुआ था। आमना ने बड़ी बेटी से कहा, ज़रा पानी पिलाओ, मुझ में तो अब खड़े रहने की हिम्मत नहीं है। वो बिस्तर के सिरे पर बैठ गई। बड़ी बेटी ने पानी लाकर पिलाया। छोटी ने आकर पूछा, अम्मी, अगर आप ही की शादी नहीं होगी तो क्या क़यामत आ जाएगी? ज़हीर ने आंखें खोल दीं। आमना ने पानी पीने के बाद गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा, हाँ, क़यामत आ जाएगी। शादी की उम्र गुजरने के बाद लड़की घर बैठी रहेगी तो हर तरफ से बदनामी की आंधियाँ चलती हैं। बेटी, हम पहाड़ उठा सकते हैं, बदनामी नहीं उठा सकते। बड़ी बेटी ने अपनी बहन के हाथ थाम कर कहा, आप हम पर भरोसा करें, हम अपने दरवाजे पर बदनामी को आने नहीं देंगे। तुम अभी बच्चियां हो, ये बात हमेशा याद रखो। बदनामी खुद नहीं आती, लाई जाती है, और लाने वाले अपनी ही आस्तीन में छुपे होते हैं। बड़ी बेटी ने कहा, हमारा ज़माना आपके ज़माने से बहुत मुख्तलिफ है। आप बीए करने के बावजूद घर और कॉलेज के माहौल तक महदूद थीं। कॉलेज भी घर के करीब ही था। हम मीलों दूर जाती हैं। बसों में, रास्तों में तरह तरह के लोगों से साबका पड़ता है। इस आफतज़दा शहर में किसी वक्त भी हंगामा शुरू हो जाता है। हमारे सामने पथराव होता है, फायरिंग शुरू हो जाती है, टीयर शेल फेंके जाते हैं। हम एक रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते पर जाती हैं, और दूसरे पर भी हंगामा हो तो बचाव का कोई और रास्ता इख्तियार करती हैं। हम इन हालात की ऐसी आदी हो गए हैं कि हमारे दिलों से खौफ मिट गया है। जब जगह जगह बारूद बिछी हो और ये न मालूम हो कि कहाँ कदम रखने से धमाके होंगे, तो फिर कदम उठाने से डरना कैसा? आगे तो बढ़ना ही है, ज़िंदगी तो गुजारना ही है। आमना ने पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आपके रास्तों में जहेज़ की बारूद बिछी हुई है। जब इन रास्तों से गुजरना ही है तो परेशान होना या हमारी उम्र के तकाज़ों से डर कैसा? हम आपके ज़माने की हौसला हारने वाली डरपोक लड़कियां नहीं हैं। आज हज़ारों लड़कियां मुलाजमत करती हैं, अपने तालीमी अखराजात भी पूरे करती हैं और जहेज़ का सामान भी जमा करती हैं। आपसे और अब्बू से इल्तिजा है कि हमें कहीं काम करने की इजाज़त दें। हमारी आंखों में शर्म है, हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ है। आपके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचेगी। आमना ने इसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया, फिर कहा, मुझे अपनी औलाद पर इतना भरोसा है जितना मैं अपनी ज़ात पर करती हूँ। लेकिन बात सिर्फ भरोसे की नहीं है। बेशक इल्म हासिल करने वाली लड़कियाँ मेहनत मजदूरी भी करती हैं, जहेज़ भी जोड़ती हैं, मगर ऐसी लड़कियाँ तालीम पर मुकम्मल तवज्जो नहीं दे पाती। इनका जहन मुख्तलिफ मसाइल में उलझा रहता है। वो किसी तरह इम्तहानात पास करके सर्टिफिकेट हासिल कर लेती हैं। इसके बरक्स तुम दोनों बहनें हर साल पोजीशन हासिल करती हो। तालीम पूरी तवज्जो के साथ हासिल करना चाहिए। तुम्हारे हौसले से हमें हौसला मिलता है, लेकिन हम तुम्हें तालीम से हटकर किसी और मसले से निमटने की इजाज़त नहीं देंगे। वसीम दरवाजे पर खड़ा हुआ बातें सुन रहा था। उसने कहा, अब्बू, मैं तो बेटा हूँ, मैं कहीं पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ? ज़हीर ने कहा, हम बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं समझते। तुम तीनों से एक जैसी मोहब्बत है और तुम तीनों पर एक जैसा एतमाद है। इसके बावजूद तुम्हारी अम्मी ने जो कह दिया है, इसे पत्थर की लकीर समझो। आप ये कहना चाहते हैं कि हम बेहिस हैं, हमें अपने माँ बाप की परेशानियों का एहसास नहीं है, हम मुस्कुराने वाले बेजान गुड्डे और गुड़ियाँ हैं। माँ बाप पर क़यामत गुजरती रहती है और हम मेंटल पीस पर पड़े मुस्कुराते रहते हैं। या फिर हम नादान बच्चे हैं, अभी आपके काम नहीं आ सकते। जब हम तालीम मुकम्मल कर लेंगे, 2-4 साल गुजर जाएंगे, बहनों की शादियां हो जाएंगी, रफ्ता रफ्ता मसाइल कम हो जाएंगे, तो इसके बाद मैं किस काम आऊँगा? क्या आपको बुढ़ापे में सिर्फ 2 रोटियां खिलाने की जिम्मेदारी रह गई है? क्या इससे ज़्यादा कुछ करने के लिए मैं आज ही से कोई अमली सबूत नहीं दे सकता? बेटे, वालिदैन जितना मांगते हैं इतना ही दो।
تعلیم کے میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کرو اور اس سوسائٹی میں اپنے لیے اونچی جگہ بناؤ۔ وہ تینوں بہن بھائی خاموشی سے ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ وہ اپنے والدین کے ضدی اصولوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے اور اس حقیقت سے انکار نہیں تھا کہ ان کے ٹھوس اصول اولاد کی ترقی کے لیے ہیں۔ ذہین نے بچوں کو محبت سے دیکھا، پھر پوچھا، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ شاید کہہ نہیں سکتے، وسیم نے کہا۔ آج ہم نوجوانوں اور آپ بزرگوں کی سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ ہم دیانتدار رہ کر کس طرح حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ امی، آپ نے ماہانہ 600 روپے کی آمدنی اس لیے چھوڑ دی کہ ایک ذہین طالب علم سے ناانصافی نہیں کر سکتی تھیں۔ آپ کی اور ابو کی شرافت اور دیانت نے ہمیں راز پر رکھا ہے۔ اگر میں گمراہ ہو جاتا تو ابھی 25 یا 30 ہزار ہمارے گھر میں ہوتے۔ والدین نے چونک کر بیٹے کو دیکھا۔ بیٹے نے کہا، ابو، آپ بہت بھولے ہیں۔ جس کالج میں برسوں سے پڑھاتے آ رہے ہیں وہاں کے اندرونی حالات سے بے خبر رہے ہیں۔ آپ یہ تو جانتے ہیں کہ وہاں طلباء کے 2 گروہ بن چکے ہیں، مگر یہ نہیں جانتے کہ جب ان کے درمیان اچانک تصادم ہوتا ہے تو ہتھیار کہاں سے نکل آتے ہیں؟ ذہین نے پوچھا، کہاں سے آتے ہیں؟ لیبارٹری کے اسٹور روم سے۔ تم کیسے جانتے ہو؟ جلال احمد BA کا اسٹوڈنٹ ہے، میرا بچپن کا ساتھی ہے۔ وہ کالج میں ایک گروہ کا لیڈر ہے۔ مجھ سے کہہ رہا تھا اگر میں اس کا ساتھ دوں تو مجھے ماہانہ 1000-2000 روپے ملتے رہیں گے۔ اس کے عوض مجھے اس گروہ کی حمایت کرنا ہوگی اور وقت آنے پر ہتھیار استعمال کرنا ہوگا۔ ظہیر اٹھ کر بے چینی سے ٹہلنے لگا، بڑبڑانے کے انداز میں کہنے لگا، اوہ خدایا، ہتھیار ہمارے کالج کی لیبارٹری میں چھپائے جاتے ہیں اور تمہیں ایسی خطرناک آفر دی گئی اور تم نے مجھے نہیں بتایا؟ آپ کی تعلیم و تربیت نے ہمیں مثبت فیصلہ کرنے کی عقل دی ہے۔ میں نے ان کی آفر ٹھکرا دی۔ جلال احمد نے مجھے وارننگ دی ہے کہ اگر میں یہ باتیں آپ کو بتاؤں گا تو آپ پولیس والوں تک پہنچ جائیں گے۔ اس سے پہلے ہی مجھے اور آپ کو گولی مار دی جائے گی۔ آمنہ نے سہم کر کہا، نہیں نہیں، آپ میں سے کوئی زبان نہیں کھولے گا۔ وہ گنڈے بدماش جہنم میں جائیں، ہمیں کسی سے کیا لینا ہے؟ ظہیر نے کہا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میرا کالج، میرے اسٹوڈنٹس تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور میں آنکھیں بند کر لوں؟ کیا ایک استاد کا یہی فرض ہے؟